पहले आप मुल्क पे तजर्बे करते रहे, खुदारा मुल्क पे तजर्बे आपने कर लिए, अब आप नई नस्ल पे तजर्बे तो ना करें। आपके पास तो खीरा था अभी आयल का, आपने 55 पे बढ़ा दिए, अब कहा जा रहा है और बढ़ाने। तो वो मिनिस्टर साहब का बयान मुझे बड़ा याद लगा, कहते हम 110 भी बढ़ा लेते, आपने क्या कर लेना था, क्या कर लेना था, क्योंकि कौम को इत्तेहाद ईमान तंजीम से निकाल कर आपने रोटी कपड़ा के मकान में डाला हुआ है। इत्तेहाद ईमान तंजीम पे हम कायम रहते तो रोटी कपड़ा मकान खुद ही आ जाना था, हमें उससे हटाकर इन्होंने डाल दिया है रोटी कपड़ा मकान में। सीएम साहब ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि तमाम स्कूलों में यही पढ़ाई जाए, यही पढ़ानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके लिए भी हमें माहिरीन तालीम को बैठकर सर जोड़कर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म ना हो, वो मुतासर ना हो। इनका काम तो था कानून साजी करना, जो अरकान असम्बली थे, कौमी हो, सूबाई हो या सेंटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये गलियां सड़कें पुल बनाने के चक्कर में कमीशनें आनी हैं, प्रोजेक्ट बनवाने हैं, इनका तो काम ही नहीं है, ये तो बलदियाती इलेक्शन को आके उनका काम था। वो काम जो बलदियाती इलेक्शन वालों ने करने थे वो हमारे अरकान असम्बली कर रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई कानून साजी नहीं हो रही। मुझे हो गए 30 साल इस शोबा में खाक चाहते हुए, तो आज तक जितनी भी कानून साजी इन्होंने की है, आलमी तौर पे जो कोई एजेंडा आता है, जिससे फंड आते हैं, उस पर कानून साजी करके अल्लाह खैर सल्ला। बाकी रोजी रोटी का मसला मियाँ साहब जैसे कोरोना में किया था वैसे ही एक आप समझते कि एक इमिटेशन, नकल करने की कोशिश की जा रही है, और इससे हासिल क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हम खो रहे हैं वो बहुत नज़र आ रहा है कि हम तालीम का हमारा जो है बच्चों का जितना नुकसान हो सकता था वो हो रहा है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चे पहले बाहर हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत चाह रही है उनके साथ यकजहती के लिए बाकी बच्चों को भी कहा आप स्कूल से बाहर ही हो जाए कुछ दिनों के लिए। एजुकेशन मियाँ साहब प्रायोरिटी नहीं है। अब दौर आ गया है ना ये का, अब तो इन्होंने वैसे भी दिमाग बंद करने शुरू कर दिए हैं इन लोगों की, क्रिएशन कहाँ रह गई है। हर चीज़ उठा कर आपने कोई भी ऐसे लिखना हो, आपने कॉलम लिखना हो, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखना हो, आपने किसी भी चीज़ मैथ का सवाल करना हो, आप एआई को दिए हल कर देता है, वो आगे बच्चों के सोचने समझने की सलाहियतें बहुत जो है महदूद हो जाएंगी। कैलकुलेटर जब आया था तो उसके बाद बच्चों को जो थे टेबल्स वो भूलने शुरू हो गए, बच्चों को जो है प्लस माइनस और तकसीम और ज़रब के सवालात नहीं आते थे, वो सारा कैलकुलेटर के जरिए करते थे। अब वही उसकी समझ लें कि वर्ष शक्ल आ गई। पहले मैथ खराब हुआ था, अब तो आगे का आगे खराब हो गया ना। जंग आपकी नहीं है, आप तो सालस का रूप कर रहे हैं। आप पर ये स्मार्ट लॉकडाउन, ये गैर स्मार्ट लॉकडाउन आपको इसकी जरूरत नहीं थी। आपने आज खुद मैंने देखा है कि जो कुछ व्लॉगर्स डरा रहे थे मैं कि जी खलीजी मुआलक से 5.5 लाख बंदा आ जाएगा पाकिस्तान में, वहाँ पर जनाब इधर 5.5 लाख ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएगा, इसी तरह ये हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ नदीम अहमद। नाजरीन, किसी भी खित्ते में जब जंग होती है तो उसके असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ते हैं, और अगर हम देखें तो इसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँचे हैं। अब हुकूमत जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जा रही है, और हुकूमत ने वक्त से पहले ही तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए थे। 1 महीना तालीमी इदारे बंद रहे, लेकिन इसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। अब ये ख़बर है कि हुकूमत जो है वो शायद तालीमी इदारों को मज़ीद आगे जो है वो बंद करने के लिए डेट जो है वो एक्सटेंड करने जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, क्या इससे फ़ायदा होगा, स्मार्ट लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होगा, और तालीमी इदारे बंद रखने से हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, और हमारा तालीमी कितना नुकसान हो रहा है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल इस वक्त भी मौजूद हैं। हुकूमत ने तो एमरजेंसी लगा के उन बच्चों को स्कूल में लाना था, हुकूमत ने तो खुद बच्चों को बाहर भेज दिया। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद अली साहब, आपने देखा कि कैसे तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, स्मार्ट लॉकडाउन जो है हुकूमत अब वो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जा रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होगा, मार्केटें बंद होंगी? 10 बजे तो पहले भी मार्केटें बंद हो जाती थी, तो उससे सेम वही रिव्यू हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को? ये साहब ये एक मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी के तौर पर इसे ले रहे हैं, और ये
جو آپ نے بات کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، تو پہلے بھی آلموسٹ ایسا تھا، لیکن ایک چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جیسے کرونا میں کیا تھا ویسی ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک امیٹیشن نقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ہم کھو رہے ہیں وہ بہت نظر آ رہا ہے کہ ہم تعلیم کا ہمارا جو ہے بچوں کا جتنا نقصان ہو سکتا تھا وہ ہو رہا ہے، اور 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ بچے پہلے باہر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت چاہتی ہے ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے، انہوں نے باقی بچوں کو بھی کہا آپ بھی اسکول سے باہر ہی ہو جائیں کچھ دنوں کے لیے، تو باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمرجنسی لگانی تھی وہ تو ابھی بھی لگائی جا سکتی ہے، اگر جس طرح آپ ان کو آن لائن ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو آپ ان کی مینجمنٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر سکتے تھے، لیکن ایجوکیشن یہ سب پرائرٹی نہیں ہے۔ اب دور آ گیا ہے نا اے آئی کا، اب تو انہوں نے ویسے بھی دماغ بند کرنے شروع کر دیے ہیں ان لوگوں کے، کریشن کہاں رہ گئی ہے؟ ہر چیز اٹھا کر آپ نے کوئی بھی ایسے لکھنا ہو، آپ نے کالم لکھنا ہو، آپ نے کوئی اسکرپٹ لکھنا ہو، آپ نے کسی بھی چیز میتھ کا سوال کرنا ہو، آپ اے آئی کو دیں وہ حل کر دیتا ہے، وہ آگے بچوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہت جو ہے محدود ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو دانشور طبقہ ہے اس کو چاہیے، ماہرین تعلیم کو چاہیے کہ اس پہ باقاعدہ کوئی تھنک ٹینک بٹھائیں، ان سے کوئی پالیسی بنائیں کہ اے آئی کو بھی استعمال کریں، لیکن بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اے آئی کے ذریعے سب کچھ کرتے رہیں، ہمارے بچے میٹا کے ذریعے سب کچھ بچے کرتے رہیں۔ جیسے کیلکولیٹر جب آیا تھا تو اس کے بعد بچوں کو جو تھے ٹیبلز وہ بھولنے شروع ہو گئے، بچوں کو جو ہے پلس مائنس اور تقسیم اور ضرب کے سوالات نہیں آتے تھے، وہ سارا کیلکولیٹر کے ذریعے کرتے تھے۔ اب وہی اس کی سمجھ لیں کہ ورس شکل آ گئی، پہلے میتھ خراب ہوا تھا، اب تو آگے کا آگے خراب ہو گیا نا۔ اب تو چیزیں آپ دیکھیں کہ اے سے آپ نے کوئی بھی آپ اسائنمنٹ بنوا رہے ہیں، آپ پیڈ ورژن لیں گے چیٹ جی پی ٹی کا یا جیمنائی کا، آپ جو مرضی کروا رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، آپ کو اس کے لیے پراپر پالیسی بنانی چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا کہ سی ایم صاحبہ نے ایک سرکولر جاری کر دیا کہ تمام اسکولوں میں یہی پڑھائی جائے، یہی پڑھانی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کے لیے بھی ہمیں ماہرین تعلیم کو بیٹھ کر سر جوڑ کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں تاکہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ختم نہ ہو، وہ متاثر نہ ہو۔ اچھا سر، آپ نے اے آئی کی بات کی ہے کہ اچھی بات ہے کہ اے آئی پڑھانا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دیہاتی علاقوں میں تو بچوں کے پاس نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، اور بعض اوقات تو حکومت بذات خود نیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو کر دیتی ہے، اور شہر میں بھی وہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو آن لائن کلاسز اور اس طریقے سے سوشل میڈیا، تو یہ اس طریقے سے تو بچہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی جو ہے وہ تعلیم ترجیح کیوں نہیں ہے؟ میاں صاحب، اسمبلی جو ہے نا، اسمبلی آپ کی، وہ صوبائی اسمبلی ہو، وہ آپ کی قومی اسمبلی ہو، یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہوتی ہیں، یہ ترجیحات انہوں نے واضح کرنی ہوتی ہے آپ کے سینٹ میں، آپ کے جو ہے ایوان بالا میں، اور ان کی جو آپ کی اسمبلیز ہیں، صوبائی اسمبلیز ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، انہوں نے ترجیحات آپ کی بنانی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اسے نان ڈیولپمنٹ فنڈ میں رکھا ہوا بھی، ٹھیک ہے، جب تک آپ کی قانون سازی نہیں ہوگی آپ اس کو اب یہ ان کا کام تو تھا قانون سازی کرنا، جو اراکین اسمبلی تھے، قومی ہوں، صوبائی ہوں یا سینٹرل ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ گلیاں سڑکیں پل بنانے کے چکر میں کمیشنیں آنی ہیں، پروجیکٹ بنوانے ہیں، ان کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو بلدیاتی الیکشن جو آگے ان کا کام تھا، وہ کام جو بلدیاتی الیکشن والوں نے کرنے تھے وہ ہمارے اراکین اسمبلی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیں کہ جو کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا آتا ہے اس پہ تو یہ قانون سازی کر لیتے ہیں، کوئی خود انہوں نے کوئی قانون سازی کی ہو جس سے کوئی معاشرے میں بہتری آئے، آپ نے آ جا کے وہ خواتین کا آپ نے کر دیا، اچھی بات ہے، اسلام اس کو تو زیادہ کہتا ہے کہ اسلام تو زیادہ حق دیتا ہے، آپ نے جو ہے خاندانی نظام کو خراب کرنے کے لیے آپ نے ایک بنیاد رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال بعد یورپ میں جیسے خواتین جو ہے سنگل مدر کا رجحان بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کے پاکستان میں ہونا شروع ہو جائے گا۔
یہ چاہتے ہیں عالمی ادارے، عالمی جو این جی اوز ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کا ایک آپ کی جو ہے وجہ فخر ہے، آپ کا خاندانی نظام ہے، اس کو خراب کریں، آپ کی مذہبی جو ہے بلیفس ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، اس کے لیے وہ کام کریں، وہ جو ایجنڈا ہوتا ہے اسی پہ کام ہوتا ہے۔ باقی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے قانون سازی کی ہو تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، مجھے ہو گئے 30 سال اس شعبہ میں خاک جانتے ہوئے، تو آج تک جتنی بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے عالمی طور پہ جو کوئی ایجنڈا آتا ہے، جس سے فنڈ آتے ہیں، اس پہ قانون سازی کر کے اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ۔ باقی روزی روٹی کا مسئلہ میاں صاحب، سر سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے سے کیا وہ نتائج نکل آئیں گے؟ ابھی یہ 3 دن جو عید کے گزرے ہیں، یہاں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 ارب روپے سے زیادہ صرف فیصل آباد میں جو ہے وہ خرید و فروخت ہوئی ہے، صرف یہ سویٹ کی مد میں۔ تو لوگوں کے پاس تو پیسہ بڑا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میاں صاحب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن دیکھیں، اگر تو اس کی نیت صحیح ہو نا آپ کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے آپ بہت سارے بہتر فائدے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے جو سابقہ گورنمنٹ میں تھا، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے کافی چیزیں کنٹرول بھی کی تھی، دنیا جس طرح بالکل بند ہو گئی تھی، آپ نے اس کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا تھا، لیکن وہ ایک خاص کیفیت تھی، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیماری تھی جس میں پوری دنیا اس کی پیٹ میں آئی تھی۔ جی جی، اب تو جنگ آپ کی نہیں ہے، آپ تو سالس کا رول ادا کر رہے ہیں، آپ پر یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ غیر سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے از خود، میں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ بھی لوگ ڈرا رہے تھے میں کہ جی خلیجی ممالک سے 5.5 لاکھ بندہ آ جائے گا پاکستان میں، وہاں پر جناب ادھر 5.5 لاکھ خاندان بے روزگار ہو جائے گا، اسی طرح یہ ہو جائے گا، ہم نے پیسے دینے، گارنٹی کے لیے پیسے رکھوائے ہوئے ہمارے، وہ گارنٹی اٹھا لیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر نادہندہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں اور ابھی بھی لوگ باتیں کریں، لیکن آپ کو تو چاہیے کہ آپ، اب کچھ سچی باتیں میں نہیں کر سکتا میاں صاحب، کیونکہ آپ نے پیسے پوسے لے کے بھی آپ فوجیں بھیج دیتے ہیں، آپ بہت سے کام آپ نے کیے ہوئے ایسے، ماضی میں بھی بہت سارے ہیں، کرائے ٹٹو مثال سنی نا نام یہ سب، اس کے بھی وہ بھی آپ پہ کبھی کبھی فٹ آتی رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن سے مثبت فائدہ مثبت کیا جائے گا جب آپ پر جنگ مسلط ہوتی۔ اب آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تو اربوں خربوں عوام کی جیبوں سے نکلوا لیا، آپ کے پاس تو ریزروائر ابھی تھے، آپ کے پاس تو ذخیرہ تھا ابھی آئل کا، آپ نے 55 پہ بڑھا دیے، اب کہا جا رہا ہے اور بڑھانے۔ تو وہ منسٹر صاحبہ کا بیان مجھے بڑا یاد رکھا کہ ہم 110 بھی بڑھا لیتے، آپ نے کیا کر لینا تھا، کیا کر لینا تھا، کیونکہ قوم کو اتحاد ایمان تنظیم سے نکال کر آپ نے روٹی کپڑا کے مکان میں ڈالا ہوا ہے۔ اتحاد ایمان تنظیم پہ ہم قائم رہتے تو روٹی کپڑا مکان خود ہی آ جانا تھا، ہمیں اس سے ہٹا کر انہوں نے ڈال دیا ہے روٹی کپڑا مکان میں۔ روٹی کپڑا مکان میں ہم جاتے رہے، ایمان سے بھی جاتے رہے، اتحاد سے بھی جاتے رہے، تنظیم تو خیر تنظیم کی جد تنظیم سازی کرتے ہیں نا، اراکین اسمبلی آپ کو پتہ ہی ہے، فیصلہ آباد کے ہیں وہ۔ ہاں سر، ایران نے تو پاکستان کے راستے نہیں بند کیے تیل کی ترسیل کے، اور دیگر ممالک کے تو بند ہیں، ہمارا تو تیل ویسے سعودیہ بھی ہمیں دے رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم اب انٹرنیشنل دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو تیل کی کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان تو بڑھانے کے چکروں میں۔ میاں صاحب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ہمیں تو موقع چاہیے، وہ صرف ابھی نعرہ لگا تھا تو ہم نے 55 پہ بڑھا دی، ابھی تو آپ کے پاس ذخائر تھے اور ابھی آپ کا تیل اور بھی آ رہا ہے، آپ کا تو تیل کے قیمتوں بڑھانے کا تو کی بنتا تھا، آپ نے پہلے بھی بڑھا دی اور بڑھانے کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ آوے دعوے بگڑے ہوئے ہیں میاں صاحب، عوام جو ہے وہ بیچاری روٹی کپڑا مکان کے چکر سے نکلے تو وہ احتجاج کرے، میڈیا پہ آپ سچی بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو آف ایئر کر دی جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پر سائبر کرائم کا بچاؤ رہتا ہے میاں صاحب۔ آپ مجھے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی اس لسٹ میں نام آ جائے؟ مہربانی کریں، چھوڑے۔ سر حکومت کو آیا تعلیمی ادارے بند کرنے ایکسٹینشن کرنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے،
اب تو جنگ کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. اب تو آپ سالس کا رول ادا کر رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پر بچے خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا سارا پٹرول اسکول کے بچے خرچ کرتے تھے تو آپ نے اسکول بند کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں اب عوام بچے خود بھی, مائیں تانگ ہیں. مائیں پہلے کہتی تھی بچہ جائے اسکول, چلو کچھ وہ بھی سستا لیتی تھی. اب آپ کی تعلیم کا بھی ایشو ہو رہا ہے, آپ کی نئی جنریشن کا مسئلہ ہے. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن اور لانگ لاک ڈاؤن کر کے آپ اس کو تجربہ گانا بنائیں. اپنی نئی پہلے آپ ملک پہ تجربے کرتے رہیں. خدا را ملک پہ تجربے آپ نے کر لیے, اب آپ نئی نسل پہ تجربے تو نہ کریں. اب آپ کا وہ کہتے ہوتے کہ آپ کا ہاتھ کھل گیا ہے. آپ پہلے آپ ملک پہ تجربے کرتے تھے, اب آپ نے قوم پہ تجربے کرنے شروع کر دیے. اس کا بہت آپ کو منفی ساتھ مرتب ہو گئی ہے مستقبل میں. صاحب سر, کیا بچہ گھر میں زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر سکتا ہے یا کلاس روم میں؟ میں تو میاں صاحب آپ نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہستی ہیں. آپ جان بوجھ کے نا میرا بی پی ہائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یار یہ لکھی پڑی بات ہے, اگر بچہ گھر میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوتا تو یہ تعلیم پر اربوں خربوں ڈالر کیوں خرچ کرتی ہیں ساری قومیں؟ ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں اتنے اسکولوں کا نیٹ ورک کیوں بنایا گیا ہے سرکاری سطح پر, پرائیویٹ سطح پر, پوری دنیا میں. پھر آپ تعلیمی ادارے بند کروا دیں. آپ کہیں کہ ہم نے نیا تجربہ کرنا ہے, ہم جناب پاکستان میں واحد ملک ہوگا, چلو ایسے کر لیں پاکستان واحد ملک ہو جہاں پہ تعلیمی ادارے ہے ہی نہیں, لوگ گھروں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. کی گل کر دیں گے صاحب؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انویلڈ کویسچن ہے, اور یا آپ جان بوجھ کے چھیڑ چھاڑ, آپ مجھے پتا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ انویلڈ کویسچن ہے, تو یہ کویسچن حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کس حکومت کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اصلی والی کو, دوسری کو, جنہوں نے تعلیمی ادارے بند کیے. اصلی والے تو وہ لگے ہوئے نا, اصلی والے تو لگے ہوئے سالسی دوانے کے لیے, ادھر بزی ہیں. تو یہ جو دوسرے ہیں ان کا تعلیم سے تعلق کو نہیں. پائے شائے کھاؤ, رج کے کھاؤ, تو ایک گھر ہو جاؤ. وہ کہتے قوم بھی یہ کام کرے. بہت شکریہ شاد علی صاحب, بڑے ہی آپ نے جو ہے وہ مضحکہ انداز سے جو ہے حکومت پہ جو تنقید کی ہے. حکومت کو سمجھ جانا چاہیے قومیں جو ہیں وہ تعلیم سے بنتی ہیں, گھر بیٹھنے سے نہیں. اگر آپ واقعی پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں تو تعلیمی ادارے کھولیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی بجائے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جنگ ادھر لگی ہوئی ہے, پاکستان میں نہیں. شاد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.